बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई ने 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज करने का ऐलान कर रखा था। अली अमीन गंडापुर साहब लाओ लश्कर लेके इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि हर हाल में डी चौक पहुंचना है। वो डी चौक नहीं पहुंच सके। ये जो खबरें चल रही हैं ना कि डी चौक पहुंचे और वहां फिर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई, वो डी चौक नहीं पहुंचे। मैं पूरे वसूख के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि हुकूमत ने जो कहा था कि डी चौक में परिंदा पर नहीं मार सकेगा, तो उन्होंने ये कर दिखाया। पहुंचने की इजाजत दी गई, लेकिन डी चौक तक नहीं पहुंचने दिया गया उनको। उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए और वहां से वो गायब हैं, किसके पास हैं। और फिर कोई चैट पकड़ी गई है, कोई राब्ते पकड़े गए हैं इमरान खान के और पीटीआई के लोगों के। उसमें एक बड़ी साजिश की निशानदेही होती है और इनके साथ कौन लोग थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने अफगान थे, सारी स्टोरी जो है हम आपके सामने रखेंगे। और क्या गंडापुर साहब जो हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, या ऐसे ही जैसे पिछली दफ़ा ये चले गए थे संगजानी वाला जलसा करके, फिर इस्लामाबाद आए, फिर कुछ देर गायब रहे और फिर चले गए थे पेशावर। क्या इस मरतबा ऐसा होगा या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? और फिर एक झूठ बोला जा रहा है पेशावर हाई कोर्ट के एक फैसले के हवाले से, वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि गंडापुर साहब जो हैं कोई 3-3:30 बजे वो जनाब पहुँचे हैं KP हाउस, और उनके जो वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर हैं उनके बैरिस्टर सैफ साहब, वो कह रहे हैं जनाब ये अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन होगी। 4 तारीख को जनाब उनकी राहदारी बेल जो है वो मंजूर हो गई थी। अच्छा, अब वो फैसला जो है ना, ये तासर देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनको जो है मुकदमात, तमाम मुकदमात में उनकी राहदारी जमानत जो है वो मंजूर हुई है, अब उनको गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। और ये फरमा रहे हैं बैरिस्टर सैफ साहब कि उनको आइन के आर्टिकल 248 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है। भाई मेरे 248 जो है वो कानूनदान है, वो जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं लोगों को। 248 में ये है कि अगर वज़ीर आला या काबीना के अरकान जो हैं वो फ़राइज़ मनसबी के दौरान जो अहकामात जारी करते हैं या इकदाम करते हैं, उनकी बुनियाद पर उनकी पकड़ नहीं हो सकती। ये फौजदारी इस्तिस्ना तो हासिल ही नहीं है। फौजदारी इस्तिस्ना जो है ये कार्रवाई सिर्फ रुकती है उनके खिलाफ गवर्नर और सदर को, उन दो को ये इस्तिस्ना हासिल है। कार्रवाई जो है वो रुक जाती है उनके खिलाफ अगर फौजदारी कार्रवाई हो रही हो। ये नहीं है कि FIR ही दर्ज नहीं होगी, FIR दर्ज होगी लेकिन कार्रवाई रुकी रहेगी जब तक वो उस ओहदे पर हैं। लेकिन जो वज़ीर आला हैं, जो वज़रा हैं, उनको तो ये इस्तिस्ना ही नहीं है, ये झूठो झूठ चिताली। और दूसरा वो जो कह रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस जो हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये हुक्म दिया है जनाब राहदारी जमानत मंजूर कर ली, वो हम आपको दिखा देते हैं। वो जो उनका मुतलका पैराग्राफ है ऑपरेटिव पार्ट जो है जजमेंट का, उसमें तो लिखा हुआ है कि मुकदमा जो बयान किया गया है उसमें इनकी जमानत हुई है 25 अक्टूबर तक, और वहां जाके ये पेश होंगे मुतलका अदालत में, ट्रायल कोर्ट में, और वहां जाके जो भी जमानत का मामला होगा वो लेंगे। और ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये पता नहीं तमाम मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी जो है वो रोक दी गई है। अगर चलो ये भी समझ लें, इनकी बात मान लें कि जो दीगर मुकदमात हैं उनकी जमानत हो चुकी हुई है, जो 4 अक्टूबर को फैसला हुआ उससे पहले वाले जो मुकदमात हैं, चलो नामालूम मुकदमात भी लगा लें, ये वैसे है नहीं, ये झूठ है। क्या नया मुकदमा होगा उसमें भी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब ये इन्होंने चढ़ाई की है इस्लामाबाद पे और मुसल्ला लोग लेके आए हैं साथ, आतशी असला के साथ मुसल्ला, फिर गलेने, फिर जख्मी किए हैं उन्होंने पुलिस वाले। 85 के करीब पुलिस एहलकार जो है ना वो जख्मी हुए हैं इनकी हरकतों की वजह से। और फिर जो रिपोर्ट आई है, और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया है कि जनाब इनके पास जो है वो लॉन्ग रेंज जो है टीयर गैस के आलात थे। ये बाकायदा इनकी तरफ से पुलिस पे शेलिंग होती रही है, आंसू गैस इस्तेमाल होती रही। और जो IG हैं पंजाब के, जो वहाँ इस वक्त गए हुए हैं इस्लामाबाद में, वो शंघाई ताबन तंजीम के इंतजामात के हवाले से, तो वो भी साथ थे। उन्होंने ये बताया जनाब जो शेल हमारे ऊपर बरसाए गए हैं दूसरी तरफ से, PTA वालों की तरफ से, हमने वो देखे हैं।
تو وہ تو جناب سارے شیل جو ہے وہ پولیس والوں کے پاس ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے پاس جو شیل ہیں وہ برسائے گئے ہیں وہاں اسلام آباد پولیس میں جو تعینات سیکورٹی ادارے ہیں ان کے جو اہلکار ہیں جو افسر ہیں ان کے اوپر، اور پھر زخمی بھی کیا ان کو. اچھا، باقی انہوں نے پوری کوشش کی کہ جناب ہم ڈی چوک میں پہنچ جائیں کسی نہ کسی انداز میں. اکا دکا ٹولیاں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں، شیلنگ بھی ہوتی رہی ہے، دونوں طرف میں شیلنگ ہوتی رہی ہے. یہ موٹر وے سے اتر کے آنے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں. کلکٹی پہاڑی پہ یہ ڈیرے لگا کے بیٹھے رہے ہیں، وہاں ریسٹ بھی کیا ہے گنڈا پور صاحب نے. تو پھر پتہ یہ چلا ہے کہ اب ان کا پھر کوئی رابطہ شابطہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں آنے دینا ہم نے. شیلنگ بڑی سخت ہو رہی تھی اور بڑے پکے انتظامات تھے، اور پھر اوپر سے 245 آرٹیکل کے تحت فوج جو ہے وہ بھی تعینات ہو چکی ہے وہاں پہ. تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے لڑائی جاری رکھنا جو ہے نا پی ٹی آئی والوں کی طرف سے یہ ممکن نہیں تھا. تو کوئی پیغام رسانی ہوئی، پیغام ہو گئے. تو انہوں نے کہا جناب مجھے فیس 7 کے لیے تھوڑا سا دے دیں کہ مجھے ڈی چوک تک جانے دیں میری اطلاع کے مطابق. انہوں نے کہا جناب ڈی چوک ہم نے یہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ ڈی چوک میں کسی کو نہیں پہنچنے دینا، آپ بھی ان میں شامل ہیں. ڈی چوک آپ نہیں پہنچ سکتے. ہاں، ڈی چوک کے قریب جو ہے کوئی 300-400 میٹر دور آپ جو ہے آ کے اپنا ویڈیو شوڈیو پیغام جو ہے وہ کرا دیں، ریکارڈ جو کروانا ہے جو بھی کرنا ہے وہاں تک ہم آپ کو آنے کی اجازت دیں گے. اور پھر آپ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پھر جو ہے خیبر پختونخوا جانے دیں، میں بڑی طبیعت خراب ہو رہی ہے، شیلنگ ہو گئی ہوئی ہے اور میں وہاں کچھ جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. یہ وہاں سے نکلتے ہیں اپنے قافلے والوں کو چھوڑ کے. اب قافلے والے بے یاروں مددگار ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو ایم پی ایس ایم این ایس ہیں خیبر پختونخوا کے کچھ رکن صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، لیکن جو ان کے ایم این ایز ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سینیٹر ہیں، وہ کوئی نظر آیا؟ وہ تھے ہی نہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، آپ لوگ گئے ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ وہاں نہ جانا، تو آپ ذرا دور دور رہنا، گرفتاریوں سے بچنا. تو یہ لوگوں کے بچے ہیں مروا رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جو لوگ ہیں جن کے بچے وہاں گئے ہوئے ہیں ان کے اوپر شیلنگ بھی ہو رہی ہے، وہ بھی پتھراؤ کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی پتھراؤ ہو رہا ہے. یعنی اگر کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ان کا کوئی نقصان نہ ہو. چلو آپ کو روکا تھا، عمر ایوب صاحب کو روکا تھا، شبلی فراز صاحب کو روکا تھا، گور علی خان کو روکا تھا، جو بھی لوگ ہیں اس طرح کے لوگ کہ آپ نہ جائیے گا وہاں. تو باقی لوگوں کے بچے گئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے بچے نہیں ہیں، وہ بھی جوان ہیں نا، ان کو بھیج دیتے، وہ وہاں جا کے احتجاج کرتے. وہ تو گھروں میں بیٹھے کیک پیسٹریاں کھا رہے ہیں، سالگرہ منا رہے ہیں عمران خان کی گھروں میں بیٹھ کے. وہاں جاتے نا ڈی چوک میں جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہاں بھی جاتے. بہرحال گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ کوئی 3-3:30 بجے کے قریب وہاں آتے ہیں چائنا چوک میں. ڈی چوک میں نہیں جانے دیے ان کو. پھر وہاں سے یہ چلے جاتے ہیں جناب، ایک بیان ریکارڈ کرواتے ہیں جناب ہم نے جو احتجاج تھا ہم نے کر دیا اور پہنچ گئے ہیں جناب ڈی چوک. اور پھر جناب اب جو اگلا لاہ عمل ہے اس کا اعلان جو ہے وہ عمران خان کی مشاورت کے ساتھ کیا جائے گا. یہ تو نکل گئے وہاں سے، 2-3 گاڑیوں میں تھے یہ لوگ اور یہ چلے گئے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس. اور جب وہاں پہنچے ہیں تو اس کے فوراً بعد رینجرز آ جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے اور ان کے ساتھ جو عملہ تھا وہ وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. یہ جس نیکسی میں ٹھہرتے ہیں جا کے وزیر اعلیٰ والی نیکسی، تو اس کا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد بھائی صاحب کا رابطہ نہیں ہو رہا کسی کے ساتھ. یہ ان کے پاس سیٹلائٹ فون تھا جس کے ساتھ یہ رابطے میں تھے، اور نہ ان کے عملے کو پتہ ہے نہ ان کی کابینہ کے ارکان کو پتہ ہے. وہاں خیبر پختونخوا میں بھائی صاحب جیسے پہلے سنجانی والے جلسے کے بعد غائب ہو گئے تھے نا، ایسے ہی غائب ہو گئے ہیں اور کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں کہاں پہ ہیں. بلکہ ایون یہ کہ ہمارے وزیر جو داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب سے جب وہ ڈی چوک میں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس وقت اچھا جب یہ گئے ہیں نا، جب بارش شروع ہوئی ہے کہ 10 بجے کے قریب وہاں اسلام آباد میں، تو اس کے بعد یہ جو لوگ تھے نا پی ٹی آئی والے، انہوں نے اعلانات شروع کر دیے ہوئے تھے سوشل میڈیا پہ کہ جب پہنچو ڈی چوک پہنچو، ڈی چوک پہنچو، اب تو جو شیلنگ ہوگی وہ جو ہے غیر مؤثر ہو جائے گی بارش کی وجہ سے. تو اس کے بعد یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ غائب ہو گئے.
کوئی بندہ نہیں پہنچا. جس وقت وہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے محسن نقوی صاحب, اس وقت ڈی چوک کلیئر تھا, اور رات 12 بجے مکمل طور پہ ڈی چوک اور وہ جو پوری شاہراہ ہے وہ جو ہے کلیئر کر دی گئی تھی. اسی طرح لاہور میں جو انہوں نے احتجاج کرنا تھا مینار پاکستان پہ, یہ بھی کوئی 10-11 بجے کے قریب جو ہے یہ سارا معاملہ لاہور کا کلیئر. کوئی لوگ نہیں نکلے, بلکہ جو کچھ گرفتاریاں ایسی ہوئی ہیں جو محلوں میں جا کے ہوئی ہیں. ہاں, انہوں نے وکلا نے احتجاج کیا ہے 2 جگہوں پہ, ایک جی پی او چوک ہائی کورٹ کے باہر اور ایک جو ایوان عدل ہے اس کے باہر. وکلا کی جڑپ ہوئی ہے, وہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں, اور باقی لاہور پرسکون تھا. سارا لاہور گھوما ہے, وہ علاقے نہیں جہاں وہ کنٹینر وغیرہ لگے تھے, وہاں کنٹینر وغیرہ صحیح بات ہے کہ مینار پاکستان کو جانے والے راستے جو ہیں وہ بند تھے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, لوگ گلی محلوں میں جہاں بھی موقع ملتا 15-20-50 کی ٹولیوں میں نکلتے, احتجاج کرتے, سڑک بلاک کر دیتے, کچھ بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن ایسا کچھ لاہور میں نہیں ہوا. صرف 2 جگہوں پہ میں نے عرض کی ہے, وہاں ضرور ہوا ہے. اچھا, اب یہ کہاں ہیں؟ ان سے وزیر داخلہ سے پوچھا گیا کہ گنڈا پور صاحب کہاں ہیں, کس کے پاس ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ بتائیے کس کے پاس ہیں. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں یہ انہی کے پاس ہیں جن کے پاس پہلے تھے, ایک بات. اور دوسری یہ کہ 245 لگ چکی ہوئی ہے, اور ہائی کورٹ میں ہفتے بیجا کی درخواست فائل نہیں ہو سکتی گنڈا پور صاحب کی جو بازیابی کے لیے. اور گنڈا پور صاحب کو کب وہ ظاہر ہے وہ منظر عام پہ لاتے ہیں یا منظر عام پہ لانے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن جو میری اطلاع یہ ہے کہ جو گنڈا پور صاحب نے حرکت کی ہے اور عمران خان کی اماں پہ, مشاورت پہ اور ہدایت پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. وہ لاؤ لشکر لے کے ہیں, سرکاری وسائل استعمال کیے ہیں, سرکاری اسلحہ استعمال کیا ہے, فائرنگ کی ہے. اور وہ جو میں نے کہا ہے شیلنگ والی بات, وہ پولیس والے جو تھے ان کے پاس وہ شیل پھینکنے والی گنے وغیرہ وہ ساری وہی استعمال کرتے رہے. تو اس پہ ریاست کے خلاف بغاوت یا ریاست سے لڑنے والا جو معاملہ ہے, جو تعزیرات پاکستان کی دفعات ہیں یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کچھ دفعات ہیں, ان کے تحت جو ہے ان کے خلاف مقدمہ جو ہے جو میری اطلاع ہے وہ درج ہوگا, اور عمران خان اس میں مرکزی ملزم ہوں گے. یعنی عمران خان اور گنڈا پور اور دیگر جو ان کے لوگ ہیں, کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ وہ ہیں ایک منتخب وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے, علی امین گنڈا پور صاحب, کیا ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے فوری طور پہ ان کی گرفتاری جو ہے یہ ڈالی جانی چاہیے؟ اس حوالے سے جو لوگ ہیں سوچنے والے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب ایک بری روایت جو ہے یہ پڑ جائے گی اس سے کہ وزیر اعلیٰ کو اگر گرفتار کر لیا, اور دوسری طرف جو ایک وہاں ان کے سے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے نہیں کبھی کسی وزیر اعلیٰ نے اس طرح چڑھائی نہیں کی جیسے یہ کی ہے, یہ تو باقاعدہ حملہ آور ہوئے ہیں یہ لوگ جو ہیں, تو ان کے لیے معافی نہیں. یہ عام ملزموں کی طرح ایک ملزم ہے, تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ایک عام ملزم کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیں کس کا پلڑا جو ہے, کس سوچ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے. اور دوسری طرف یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو حملہ ہوا ہے یہ عمران خان کے کہنے پہ ہوا ہے, تو اب اطلاع یہ ہے جو ہماری وزارت داخلہ کی اور حساس اداروں کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا رابطہ تھا کچھ لوگوں کے ساتھ گنڈا پور سمیت, اور وہ رابطہ جو تھا ایک چیٹ پکڑی گئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 12-14 دن جو ہے نا آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے ڈی چوک میں, اٹھنا نہیں ہے. اچھا اپنے بچے نہیں, کسی کو نہیں پرواہ کہ جناب لوگوں کے بچوں کے ساتھ جو مرضی ہو, ہمارے بچے محفوظ ہونے چاہیے, کسی کا کوئی بچہ نہیں آیا وہاں پہ. اچھا خیر, وہ انہوں نے کہا جناب 12-14 تاریخ تک نا آپ نے وہاں رہنا ہے. اور وہ کیوں رہنا ہے 12-14 تاریخ تک؟ 14 تاریخ کو وزیر اعظم آ رہے ہیں چائنا کے پاکستان, اور اس کے بعد 15-16 تاریخ کو 2 دن جو ہے شنگھائی کانفرنس جو ہے وہ ہو رہی ہے. شنگھائی تنظیم کی جو کانفرنس ہے تعاون تنظیم کی, وہ سربراہی اجلاس ہے. 12 کے قریب جو ممالک کے سربراہان ہیں اور وفود ہیں ان کے وہ آ رہے ہیں, اور پھر جے شنکر صاحب بھی آ رہے ہیں انڈیا سے. اور جے شنکر کے حوالے سے انہوں نے جو برسٹر سیف صاحب سے ایک چول بج گئی ہے وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. انہیں کہا جناب وہ جے شنکر کے بارے میں پوچھا گیا ٹی وی پروگرام میں, تو انہوں نے
یہ کہہ دیا کہ جناب انہیں بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں آ کے خطاب کریں ہمارے وہاں احتجاج میں، اور دیکھیں کہ پاکستان میں کیسی جمہوریت ہے، کیا احتجاج، اور اس طرح کی بات شاید انہوں نے کر دی۔ تو اب اگر وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے، تو پھر ان کے جو رابطے ہیں اس حوالے سے پروپیگنڈا کا جو موقع ہے وہ دوسری پارٹیوں کو ملے گا نا، جو ان کے مخالفین ہیں۔ ان پہ تو پہلے الزام ہے ان کی پارٹی پہ کہ جناب یہ بھارت سے بھی فنڈ لیتے ہیں، اسرائیلیوں سے بھی فنڈ لیتے ہیں۔ جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے اس میں جو لسٹیں آئی ہوئی ہیں وہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں، بھارتی بھی ہیں اس میں اور یہودی بھی ہیں جو ان کو فنڈ کرتے ہیں۔ یہ بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے۔ اور دوسرا یہ جو چیٹ والی بات کر رہا ہوں، تو یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو جیل میں ہیں۔ پہلے بھی ایک نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، یہ بات چات کیا کرتے تھے، اور وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا، پتہ نہیں اکرم کیا نام تھا سم تک اس کا، وہ اب برخاست کر دیا گیا نوکری سے کسی اور وجہ سے، اندر کوئی جو ذہنی معذوروں والا کوئی وارڈ ہے مریضوں والا، تو وہاں کوئی لڑائی چھڑی ہو گئی اور بندہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، تو اس میں انکوائری میں وہ نکل گئے ہو گئے، بہرحال پکڑے اس میں گئے تھے، اور فیاض حمید کے ساتھ بھی رابطے شابطے سارے جو ہے وہ بھی انہی کے پاس ہیں۔ بہرحال یہ وہ بھائی میرے کہ یہ پھر کیسے رابطے کرتے ہیں، یہ اب پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے ارد گرد، عمران خان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ جیل کے لوگ نہیں ہیں۔ جیل کے لوگ کھانا شانا دینے کے لیے باقی کاموں کے لیے ہوں گے، لیکن وہاں جو لوگ تعینات ہیں، چھوٹے موٹے لوگ، بظاہر چھوٹے موٹے لوگ، وہ جیل کے اہلکار نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ ان میں ایسے لوگ ہیں جو بظاہر سہولت کار بنے ہوئے ہیں عمران خان کے، جناب ہم بات کرواتے ہیں، ہم کرواتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کے جناب شہدا ہیں، ہم آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک جو ڈیوٹی ہے جیل کی، وہاں ایک بندہ ہے، فرض کر لیں اللہ رکھا اس کا نام ہے، اس کی ڈیوٹی وہاں ہے، ایک بندہ ہے اس کی ڈیوٹی عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ بھی اللہ رکھا ہے۔ یعنی اللہ رکھا کی ڈیوٹی یک وقت دو جگہوں پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ان میں سے ایک اللہ رکھا جو ہے اس کا تعلق پھر حساس اداروں سے ہوگا، کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے نا۔ اسی طرح کوئی بندہ برجی پہ کھڑا ہوا ہے، سیکورٹی کے جو فرائض انجام دے رہا ہے، اس کا نام محمد حنیف کر لیں، کوئی بھی کر لیں، ایک وہ وہاں بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ان کی جو بیرک ہے وہاں بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں محمد حنیف۔ بھائی میرے یہ ٹریپ ہو گئے ہوئے ہیں خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میں جو ہوں نا، میرے ساتھ لوگوں کی پتہ نہیں محبت جو ہے بے لوس ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ان لوگوں کی محبت جو ہے وطن کے ساتھ بے لوس ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس طرح یہ صاحب جو ہیں یہ پکڑے گئے ہیں اس جانچے میں آ کے۔ اور دوسری جو بات ہے، جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو وہ کہ پولیس والوں کو ساتھ لے کے آ رہے تھے وہ والے، اور وہ سادہ کپڑوں میں پولیس والے تھے۔ 11 اہلکار جو ہیں خیبر پختونخوا پولیس کے، وہ اسلام آباد میں پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ باقاعدہ وہ انتشاری ٹولے کے ساتھ مل کے وہ سارا کچھ کر رہے تھے، پتھراؤ کر رہے تھے، اور وہ جو شیلنگ شولنگ جو بھی تھا، وہ 11 اہلکار جو ہیں خیبر پختونخوا کے پکڑے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دیگر ملزموں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہاں 564 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے، ایک بات۔ اور ان میں جو 564 لوگ ہیں ان میں سے 120 جو ہے نا، 120 وہ افغان ہیں، وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ یہ کیسے عجیب بات ہے؟ اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ پیسے کے لیے یا کسی اور لالچ میں، یا پھر وہ جو تحریک طالبان پاکستان والے ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کے لیے وہ یہ حرکتیں کرنے کے لیے نکلتے ہیں باہر۔ 120 وہ لوگ ہیں اور جو افغان ہیں۔ اور وہ ایک اور مزے کی بات، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ترنول میں جلسہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ترنول جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا آپ کو کہ یہ افغان بستی ہے، اور سنجانی میں ان کو جب اجازت دی گئی تھی، یہ ترنول میں مانگ رہے تھے کہ وہاں یہ جو لوگ ہیں، یہ افغان جو ہیں، یہ ہماری مدد کو آئیں گے اور وہاں انتشار پھیلائیں گے۔ جب گنڈا پور صاحب غائب ہوئے ہیں نا، تو اس کے بعد سمجھ آ گئی لوگوں کو، وہ تو ٹرین لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں، وہ والے جو ہیں ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی اب ہم نے پکڑے جانا ہے۔ 120 پہلے پکڑے گئے ہیں،
और 100-150 बाद में पकड़ा जाना है, तो निकलो वहां से। वो वहां से निकले हैं। अब उसको जो भी आप नाम दे लें, अफगान गैंग कह लें, तुरनोल का जो भी आप कर लें, वो वाले लोग निकल गए हो गए वहां से। और अब इस वक्त जो है ये क्लियर है, डी चौक वाला जो इलाका है सारा। और मेरा ख्याल है कि आज जो है ये सारा जो वहाँ क्लियर हो जाएगा इस्लामाबाद। कंटेनर तो नहीं हटाए जाएंगे क्योंकि इनका पता कोई नहीं है, लेकिन वो मामला क्लियर हो जाएगा। और कल भी मैंने ये अर्ज किया था कि इस दफ़ा गंडोपुर साहब जो है ना, ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा उनको, कुछ शराइत होंगी। अब मेरा ख्याल है कि वो शराइत शुरू से ही मामला आगे निकल गया हुआ है इनका, और ये तय है, ये फैसला हो गया हुआ है कि गंडापुर की हुकूमत अब नहीं रहनी। ये फेसिंग मांग रहे हैं उनसे कि जनाब मैं आपका ताबेदार रहूंगा। देखिए अभी मैंने वहां संजानी में भी कुछ नहीं किया था, लाहौर भी मैं नहीं पहुंचा था, यहां भी मैं नहीं डी चौक में पहुंचा, जहां तक पहुंचने की इजाजत दी वहां तक पहुंचा, तो प्लीज मेरा कुछ करें। कोई ऐसा करें कि खान साहब को ये शक ना पड़े कि जनाब मैं कोई ऐसा कर रहा हूं, ये जो भी मामला। वो कह रहे हैं यार भाड़ में जाए तुम्हारा खान और बाढ़ में जाओ तुम, अब माफी नहीं है। तुम्हें कहा था एक साइड पे खड़े हो जाओ, दो कश्तियां पैर ना रखो, लेकिन तुसी बात नहीं आ रहे, साढ़े को कुछ और गल्लां करते हो, उत्थे कुछ और गल्लां करते हो। इसलिए मुझे जिनका मामला है गंडापुर साहब का, ये मजीद खराब होता हुआ नजर आ रहा है, एक बात। और दूसरी, ये फैसला मेरा ख्याल हो गया हुआ है कि वहां लगना है गवर्नर राज। गवर्नर राज के लिए तमाम शराइत जो हैं, आईनी शराइत, वो पूरी हो चुकी हुई हैं। तो अब ये सिर्फ देखा ये जा रहा है कि हालात कोई ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और फिर वहाँ की जो सूबाई असम्बली है, वहाँ के जो स्पीकर हैं, उन्होंने 7 तारीख को यानी पीर वाले दिन जो है वो अजलास जो है वो मुलतवी किया था 7 तक, पीर वाले दिन तक। अब उन्होंने वो अजलास जो है वो आज यानी इतवार वाले दिन 6 अक्टूबर को उन्होंने वो 2 बजे तलब कर लिया। ज़ाहिर है वो भी को वहाँ को हंगामा शंगामा करेंगे, अपनी करारदादें करूरदादें लाएंगे, जो भी करना है। उनके वज़ीर आला गायब है, पता नहीं वापस को वज़ीर आला मानते भी हैं या नहीं मानते, जो उन्होंने किया है, जो हाथ दिखा के गए हैं गंडापुर साहब। और दूसरा जो अहम केस है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो इंतखाबी निशान थे ना बल्ले वाला, वो 13 जनवरी को फैसला आया था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है कि बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता, पार्टी इलेक्शन नहीं करवाई उन्होंने। तो वो जनाब 11 अक्टूबर को नजरसानी की दरख्वास्त जो है इनकी लग गई है, और वही बेंच सहारा सुनेगा। चीफ जस्टिस थे उसमें काजी फायजी साहब, मोहम्मद अली मदर साहब थे और मुसर्रत हलाली साहबा थी। वो बेंच जो है उसको सुनेगा। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो केस है वो कहते हैं जनाब 10 साल बाद लग गया। वो 10 साल बाद नहीं लगा भाई, वो एक 3 रुकनी बेंच बना है चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट की, जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में, और उसमें जस्टिस फारूक हैदर साहब हैं और जस्टिस तारक नदीम साहब हैं। ये 3 रुकनी बेंच जो है, एक दरखास्त है 2014 में जब ये धरने देने जा रहे थे ना, लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे इस्लामाबाद, उस वक्त दरखास्तें दायर हुई थी। और एक दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इनकलाब वाली, और फिर उसमें एक डोगर भी। तो वो 13 अगस्त 2014 को एक हुक्म जारी हुआ था, या 12 अगस्त को या 13 अगस्त को, बहरहाल एक हुक्म जारी हुआ था लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने। खालिद महमूद साहब जो हैं खान साहब, वो उसके हेड थे उस बेंच के। उन्होंने इस लॉन्ग मार्च के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किया था। उन्होंने कहा जनाब ये हुकूमत गिराने के लिए लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐलान कर रहे थे कि हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए जो एहतजाज या लॉन्ग मार्च है वो नहीं किया जा सकता। उन्होंने रोक दिया था इनको, लेकिन उस वक्त हुकूमत जो है वो पता नहीं क्या मामला हो गया हुआ था, उस वक्त डरी हुई थी या क्या हो गया था, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। और ये पहुंच गए हुए थे वहां, और पहुंच गए। फिर मैंने, आपको याद होगा कि शायद कुछ दिन पहले या हफ्ता 10 दिन पहले मैंने व्लॉग भी किया था इस पर, मुख्तसरन इसका जिक्र किया था कि ऐसा हुक्म भी आया था, वो पता नहीं अब कहाँ चला गया। वो केस जो है वो जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 10 अक्टूबर को उसकी जो है वो समाअत होगी। अब उस पर किस तरफ जो केस है, जो मामला जाता है, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होती है या फिर गैर मौसर करार दे के उसको निपटा दिया जाता है। बहरहाल वो केस भी जो है अब लग गया है। और बाकी जो लोग समझ रहे हैं ना कि एहतजाज करके इमरान खान को रिहा करवाया जा सकता है, वो एक बड़ी भूल में है।
ریاست کی طاقت کا ان کو خود بھی اندازہ ہے، عمران خان صاحب بھی ذکر کرتے رہے اپنے دور میں، اور فواد چودھری صاحب بھی جب تحریک لبیک والوں نے احتجاج شروع کیا تو کیسی زبان استعمال کیا کرتے تھے اور کیسے بتایا کرتے تھے ریاست کی طاقت کے حوالے سے، تو اب وہی ریاست کی جو طاقت ہے وہ پی ٹی آئی کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ انتشار ان کا مطمع نظر ہے، اور یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ اس کی آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کا نام لے کے یہ جو کر رہے ہیں، اصل ان کا مطمع نظر وہ شنگھائی تعاون تنظیم۔ آپ کو یاد ہوگا جب تحریک عدم اعتماد والا معاملہ چل پڑا ہوا تھا 2022 میں، یہ مارچ کے راؤنڈ اباؤٹ کوئی بلاول جو ہے وہ لے کے آ رہے تھے لانگ مارچ، مہینہ مجھ سے آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو بہرحال وہ اسلام آباد جب پہنچے تھے تو اس وقت او آئی سی کا اجلاس جو ہے وہ ہونے والا تھا وہاں پہ، تو یہ تمام اپوزیشن جو ہے انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی کہ نہیں، یہ پہلے کانفرنس جو ہے یہ ہو جائے، یہ ہمارے مہمان ہیں جو لوگ پاکستان آ رہے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے جو ہے اپنی جنگ بعد میں لڑیں گے۔ لیکن یہ عین اس وقت جو ہے جنگ چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔